बुक नंबर 3 पार्ट नंबर 1 नॉवल निर्वाण की तलाश पेशकश मेरे कारवां। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह मेहरबानी इसको सब्सक्राइब करें। हमारी वीडियोस पसंद आए तो उन्हें लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मैंने तैयारियां शुरू कर दी। कोई ख़ास काम तो था नहीं जिसके लिए ज़बरदस्त तैयारियां होती, सिर्फ आवारागर्दी करनी थी। स्विट्ज़रलैंड एक हसीन ख्वाब, हसीनों का मुल्क, वाक़यात का वतन। देखें इस रास्ते में कौन कौन से हंगामे तहरीर हैं। एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने तैयारियां मुकम्मल कर ली। इस दौरान लेज़ीना, सीका वगैरह मेरी खिलवतों की साथी रहीं। सीका मुकम्मल तौर पर तावन करती थी। जिस रात मैंने लेज़ीना को तलब किया, इस रात सीका ने कोई मुखालफत नहीं की। बिलाखिर मैंने रवानगी के लिए दूसरा दिन मुंतखब किया। इस दौरान मैं अपने सफ़र के लिए सारी तफसीलात मुहैया कर चुका था। सीका ने मेरा प्रोग्राम मालूम किया, लेकिन मैंने उसे टाल दिया। हमारी आखिरी मुलाकात इसी मकान में ख़त्म हो जाएगी सीका, मैंने साफ लहजे में कहा। इतनी बेरहमी? सीका उमड़ते हुए आंसुओं को रोककर बोली। इसमें बेरहमी की क्या बात है सीका? बहरहाल हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से मुतलिक हैं जिसमें हमें अपने सख्त फ़राइज़ अंजाम देने होते हैं, मैंने कहा। वापस नहीं आओगे नवाज़? ये सब हिमाकत की बातें हैं, क्या कहा जा सकता है। अच्छा अब इजाज़त दो। मैंने अपना बैग उठाया और सीका सिसकती रह गई। मेरे दिल में इन सिसकियों की कोई अहमियत नहीं थी। मैं सीधा सरदारे के होटल पहुंच गया। सरदारे से भी मैंने कह दिया था कि हमें सफ़र करना है। कहाँ जाना है और कब जाना है इस बारे में मैंने कोई बात नहीं की थी। सरदारे मुझे देखकर हमेशा खुद हो जाता था। आओ यार, इस बैग में क्या है? मेरा सामान। ओह, तो कब चलना है? कल। ओह जियो, कहाँ चलना है? स्विट्ज़रलैंड। कहाँ? सरदारे उछल पड़ा। स्विट्ज़रलैंड। कमाल है, कैसे चलेंगे? बाय ट्रेन। वो तो ठीक है, मगर मैं। सरदारे सख्त हैरान था। तुम्हारे कागजात मैंने मुकम्मल करा लिए हैं। यार तू अपनी समझ नहीं आया, वैसे बड़ा गहरा आदमी है। माल ले जाना है? नहीं सरदारे, मैं तो ऊंचे पैमाने पर काम करता हूँ, इस अंदाज में नहीं। हाँ मैं अपने यार के बारे में जानता हूँ। सरदारे फ़ख्र से सीना फुलाकर बोला। तो भी मेरे लिए क्या हुक्म है? कोई हुक्म नहीं, हमें अपने चेहरों में थोड़ी सी तब्दीली करनी है। वो कैसे? ये मेरा काम है। ये पासपोर्ट देखो, क्या तुम इस चेहरे को बर्दाश्त कर सकोगे? मैंने सरदारे का पासपोर्ट वगैरह निकाल कर उसके सामने रख दिया। इसमें मैंने सरदारे के चेहरे से मिलते जुलते एक हिप्पी नौजवान की तस्वीर लगाई थी। ओह, क्या मेरी शक्ल ऐसी हो जाएगी? बिल्कुल, हम हिप्पियों के अंदाज में सफ़र करेंगे। होटल कब छोड़ना है? बस आज ही, मैंने जवाब दिया। मगर हम तो कल चल रहे हैं। हाँ, होटल आज ही छोड़ दो, फ़ोन पर एक और कमरा बुक करा लेते हैं, मैंने कहा। और भी मैंने मिस्टर पीटरसन के नाम से इसी होटल में कमरा हासिल कर लिया। यहाँ हमें एक रात क़याम करना था। इसके बाद मैंने सरदारे के चेहरे की मरम्मत शुरू कर दी। मेरे बैग में सामान मौजूद था, विग, बाल और दूसरी ऐसी चीज़ें। मेकअप में अब मुझे खासी महारत हासिल हो गई थी। तकरीबन 1 घंटे की सख्त मेहनत के बाद सरदारे की शक्ल मेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो गई थी। मैंने आईने के सामने उसको बिठाया। ओह खुदा दी कसम, सरदारे का मुंह हैरत से खुल गया। इंग्लिश कितनी जानते हो सरदारे? बस काम चलाने के लायक। दूसरी कोई ज़बान? बिल्कुल नहीं। अगर मैं तुम्हें गूंगा कर दूं तो कैसा रहे? क्या मतलब? तुम गूंगे हो? ओह ठीक है, अगर ये मुनासिब है तो यही सही, सरदारे ने मुस्कुराते हुए कहा। बस अब तुम जाओ, रूम नंबर 38, तुम लिखकर ये नंबर बता सकते हो, मैंने कहा। परवाह मत करो नवाज़, तुम्हारा गुलाम बेवकूफ़ नहीं है। मैं गूंगा बनकर भी अपना काम इसी तरह चलाऊंगा कि तुम्हें कोई शिकायत नहीं होगी। बस तो दिफान हो जाओ मेरी जान, मैंने हंसते हुए कहा। और सरदार अपना मुख्तसर सा सामान लेकर बाहर निकल गया और अब मेरी बारी थी। मैंने अपने चेहरे की मरम्मत किया और फिर अपनी बिगड़ी हुई शक्ल से मुतमईन हो गया तो सामान समेट लिया। फिर बेरे को बुलाने के लिए घंटी बजा दी। बेरे ने अंदर दाखिल होकर इधर उधर देखा, शायद वह सरदारे को तलाश कर रहा था। बेरा, इस कमरे का बिल ले आओ, मेरा दोस्त आ चुका है, हरी अप, मैंने बिगड़ी हुई अंग्रेज़ी में कहा और बेरे ने गर्दन हिला दी। बिल अदा करके मैं सामान समेत बाहर निकल गया और थोड़ी देर के बाद मैंने सरदारे के पास था। सरदारे ने मुझे देखकर आंख दबाई। खुदा कसम यार, कोई पहचान ले तो इसकी ऐसी तैसी जादू करो हो। वाकई तुम्हारा काम ऊंचा है, हम लोग तो इस लाइन के लुच्चे लफंगे हैं। अच्छा फजूल बातें मत करो, आओ बाहर चलें। ओके बॉस, सरदारे ने कहा। और थोड़ी देर के बाद हम हुफक आवारा गर्दों की तरह मानिंद सड़क पर मारे मारे फिर रहे थे। यार अपनी इन सरकारी भाभीियों का क्या बना? रास्ते में सरदारे ने पूछा। सरकारी थी
بہک سرکار واپس کر دی گئی۔ خوب تھی یار، سردار ہورن چاٹتا ہوا بولا، پھر میری طرف دیکھ کر ہنسنے لگا۔ آخر کسی کو پتہ چل جائے کہ تم وہی شخص ہو جس نے لوئیکو کو قتل کیا ہے تو کیا ہو؟ کچھ نہ ہو، میں نے غلط کام نہیں کیا۔ حکومت وینس کو میرا شکر گزار ہونا چاہیے۔ ہاں، پوری دنیا میں اس کے نام کا ڈنکا بج رہا۔ رات گئی تب ہم خشک اور آبی سڑکوں پر گھومتے رہے۔ وینس کی آخری رات تھی، پھر واپس ہوٹل آ گئے۔ دوسرے دن 11 بجے ہم نے ہوٹل چھوڑ دیا اور اسٹیشن چل پڑے۔ ٹھیک 12:15 بجے برقی ٹرین نے وینس چھوڑ دیا۔ ہماری جیب میں بون کے ٹکٹ موجود تھے۔ یہ ٹکٹ 3 ماہ تک کارآمد ہوتے تھے۔ جب چاہو جہاں چاہو اتر پڑو، سیر و سیاحت کرو اور پھر چل پڑو۔ یہی ٹکٹ کارآمد ہے۔ مجھے تو یوں بھی یہاں کے پورے اسٹیشن دیکھنے تھے۔ رات کو ٹرین میں سونے کی بجائے ہم گزاب اتر پڑے۔ ایک چھوٹا سا پہاڑی قصبہ تھا، سادہ لوگوں کی بستی، لیکن اس بستی میں حسین مناظر کے علاوہ کوئی خوبی نظر نہ آئی۔ قیام کی سہولت بھی نہیں تھی۔ رات بڑی بے آرامی سے گزاری۔ ہم یہاں بھی ہپوں کی تلاش تھی، لیکن نہ جانے کیوں یہاں ان کا کال تھا، ایک بھی نظر نہ آیا۔ تب شکرگندی اور آلووں کے ایک کھیت کے کنارے قیام کی ٹھہری اور ہم بوریا بستر ڈال کر لیٹ گئے۔ آسمان پر چاند جگمگا رہا تھا، موسم بہت حسین تھا۔ ہمارے ذہن نہ جانے کیا کیا سوچ رہے تھے۔ تھوڑی دیر کے بعد سرداری نے مجھے آواز دی، نواز؟ سو گئے؟ نہیں، کیا سوچ رہے ہو؟ کچھ نہیں یار، وطن یاد آ رہا ہے؟ نہیں، بھابھی، میرا مطلب ہے بھابھیاں، سرداری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور نہیں یار، ان کو کیا یاد کرنا، میں نے پھیکی سی ہنسی سے کہا۔ پھر کیا سوچ رہے ہو نواز؟ کوئی خاص بات نہیں سردارے، ہمیں کل کا دن یہاں گزارنا ہوگا۔ ظاہر ہے ٹرین رات کو ملے گی۔ ایک اور ترتیب ہو سکتی ہے۔ کیا؟ پیدل چلیں گے، کسی سے لفٹ مانگیں گے؟ بہت سے آوارگر اس طرح سفر کرتے ہیں۔ اور اگر لفٹ نہ ملی تو چلتے رہیں گے، کھانے پینے کا سامان قصبے سے لے لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں نے کہا اور اپنے ذہن میں نقشہ ترتیب لینے لگا۔ اندازے سے دیر نہ قریب تھا، شاید 40-45 میل دور۔ ویرودنا، شیکسپیئر، جولیٹ کا شہزادہ، رومیو جولیٹ کی داستان میری نگاہوں کے سامنے گھوم گئی۔ اوہ، احمقوں کی جنت میں رہنے والے۔ نواز، سرداری نے بھی ٹوک دیا اور میں چونک پڑا۔ لگائی ہے یار؟ نہیں نواز، میں بلا ضرورت نہیں پیتا، میں نے جواب دیا۔ ضرورت کے تحت تو پی لیتے ہو میری جان، سردارے نے بے تکلفی سے ہنستے ہوئے بولا اور میں ہنسنے لگا۔ لیکن سردارے ایک دم سنجیدہ ہو کر میری شکل دیکھنے لگا اور اس کی اچانک سنجیدگی پر میں چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ کیوں؟ میں نے سوال کیا۔ یار معاف کر دینا نواز، اب تو میں تمہاری ملازمت میں آ گیا ہوں۔ میری بے تکلفی، اور میں نے کھینچ کر سردارے کو گلے سے لگا لیا۔ آئندہ ایسی بات مت کرنا سردارے، تیری بے تکلفی ہی تو تیری خوبی ہے سردارے، آئندہ اس انداز میں مت سوچنا۔ تیری بے تکلفی ہی تو دل پر مرہم رکھتی ہے میرے دوست۔ تھینک یو نواز، تو نے مجھے شیئر کر دیا ہے۔ میں تیرا غلام ہوں میری جان، کھال اتروا دے سردارے کی، جوتا بنا لے۔ سردارے جذباتی ہو گیا اور ہم ایک دوسرے سے لپٹ رہے۔ چلو اب چلنا ہے تو چلتے ہیں، لطف آئے گا نواز، سردارے نے کہا اور ہم چل پڑے۔ ہم نے تیزی سے پیدل سفر شروع کر دیا، یہاں تک کہ جس وقت سورج آسمان کی انتہائی بلندیوں پر چمک رہا تھا تو ہم وینس کے آخری کنارے کو الوداع کہہ رہے تھے۔ سامنے پہاڑیاں بکھری ہوئی تھیں جن کے درمیان ایک خوبصورت اور انتہائی ہموار چوڑی سڑک میدان کی جانب لازم تھی۔ سڑک کے کنارے کنارے ہم چل پڑے۔ ہمارا خیال تھا کہ شاید کچھ دوسرے لوگ بھی ہماری طرح سفر کر رہے ہوں، لیکن شام کو 4 بجے تک ایسا کوئی مسافر نہ ملا۔ ہاں، گاڑیاں بے شمار گزری تھیں، لمبی لمبی خوبصورت گاڑیاں، بھدے ٹرک، حسین جوڑے، اور ایک دوسرے سے چمٹے ہوئے تھے، کسی بھی حادثے کے لیے تیار، ایک دوسرے پر جان دینے کے لیے تلے ہوئے تھے۔ سردارے، میں نے ایک بوسہ کنار میں مبتلا جوڑے کو دیکھا۔ کبھی عورت ملی؟ کئی دفعہ یار۔ پیاسا تو نہیں ہے؟ پیاسا ہوں؟ کیا مطلب؟ عورتوں سے گفتگو کرنے کا سلیقہ نہیں آتا یار، بھاگ جاتی ہیں، یا پھر اس قابل نہیں سمجھتی۔ اوہ، میں ہنس پڑا۔ تیری شاگردی کرنا چاہتا ہوں نواز، فکر مت کر بچہ، رام بھلی کرے گا۔ آمین آمین۔ سردارے نے دونوں ہاتھ منہ پر پھیرے۔ دور سے ایک لمبی امپالہ نظر آئی۔ سردارے نے جلدی سے کھڑا ہو گیا اور اسے اشارہ کرنے لگا۔ کار کی رفتار سرخ ہو گئی۔ وہ مارا، سردارے خوش ہو کر بولا۔ کار میں سے 2 سر نظر آ رہے تھے اور کار کافی بڑی تھی۔ چند منٹ کے بعد کار ہمارے قریب آ گئی۔ ویرونا، سردارے میری ہدایت بھول گیا، میں نے اسے گونگا رہنے کی تلقین کی تھی۔
مرد خاصا طویل القامہ تھا، اس کا چہرہ خطرناک، بال کندھوں سے نیچے تک لٹکے ہوئے تھے۔ لڑکی بھی اچھی خاصی شکل و صورت کی مالک تھی، دونوں کے چہرے پر بے حد سنجیدگی نظر آ رہی تھی۔ وہ دونوں خاموشی سے ہماری شکلیں دیکھتے رہے۔ بیٹھ جائیں، سردارے نے انگریزی میں پوچھا، اور جواب میں مرد دروازہ کھول کر نیچے اتر آیا۔ ہم دونوں سے دیکھ کر چونک پڑے، مرد کا نچلا لباس غائب تھا۔ وہ ایک اونچی قمیض پہنے ہوئے تھا اور اس کے نیچے انڈر ویئر بھی نہیں تھا۔ ارے، سردارے کے منہ سے حیرت زدہ آواز نکلی۔ لوشا، مرد نے گرجدار آواز میں کہا۔ یس ڈارلنگ، لڑکی کی نغمہ بار آواز ابھری۔ نیچے آؤ، مرد اسی انداز میں بولا۔ لڑکی بھی دروازہ کھول کر نیچے اتر آئی۔ او خانہ خرابہ، سردارے چھینپے ہوئے انداز میں بولا۔ لڑکی کے بھی نچلے جسم پر لباس نہیں تھا، سمجھے؟ مرد نے سردار کو مخاطب کر کے کہا اور دوبارہ دروازہ کھول کر اندر بیٹھ گیا۔ لڑکی نے گردن جھکائی، مسکراتی ہوئی اس کے برابر بیٹھ گئی، اور دوسرے لمحے مرد نے کار ایک زبردست جھٹکے سے آگے بڑھا دی۔ سردارے اچھل کر پیچھے ہٹ گیا، ورنہ شاید کار کی لپیٹ میں آ جاتا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح میری طرف دیکھ رہا تھا، سمجھے؟ میں نے ہنسی روکتے ہوئے کہا، اور جواب میں سردارے نے چیخ چیخ کر انگلش کی تمام گالیاں دے ڈالی۔ اس سے بھی دل سیر نہ ہوا تو وہ پنجابی میں شروع ہو گیا۔ انرجی ضائع نہ کرو، آؤ۔ نہیں جاؤں گا، پہلے اس کا مطلب سمجھا دو، سردارے مجھے بھونسا دکھا کر بولا۔ مطلب میری سمجھ میں آتا تو تمہیں ضرور سمجھا دیتا۔ آؤ، یہ یورپ ہے، میں نے اسے آگے کھینچتے ہوئے کہا۔ بے شرم، بے غیرت، اتنی عمدہ گاڑی لیے پھر رہے ہیں اور سالوں کے پاس پورے کپڑے بھی نہیں تھے۔ لا حول ولا قوت، سردارے نے منہ بگاڑ کر کہا، اور اب میرے لیے ہنسی روکنا مشکل ہو گیا تھا۔ نہیں نہیں یار، مجھے ان کا مطلب سمجھا دے۔ سردارے غصے میں بھی تھا اور پریشان بھی۔ آجا سردارے، ضد نہ کر، آگے کہیں مل گئے تو ان سے مطلب پوچھ لیں گے، میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، اور بمشکل سردارے آگے بڑھا، لیکن وہ ہر 10-15 قدم کے فاصلے پر لاحولہ پڑتا رہا، اور مجھے اس کی حالت پر ہنسی آ رہی تھی۔ سالوں نے کپڑوں کی وجہ نہیں بتایا، اور ان کی وجہ سے ہمیں بٹھایا بھی نہیں، تو ہم سے مانگ لیتے، وہ بولا، اور میں نے کہہ کر لگایا۔ بمشکل 1 میل کا فاصلہ طے کیا کہ شام ہو گئی۔ اب قیام کا بندوبست کرو، سردارے نے چاروں طرف ویران پہاڑوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہا تھا۔ بندوبست کیا کرنا ہے میری جان، کہیں بھی پڑ رہیں گے، میں نے لاپرواہی سے کہا۔ یار نواز، یہاں درندے نہ ہو بھی سکتے ہیں، میں نے کہا۔ او، اب میں اتنا بھی بزدل نہیں ہوں، آؤ، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ویسے یہ تجویز میں نے ہی، سردارے نے جملہ نامکمل چھوڑ دیا، پیچھے سے روشنی نظر آ رہی تھی۔ کیا خیال ہے، ٹرائی کرو گے؟ میں نے ہنستے ہوئے پوچھا، اور سردارے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرنے لگا۔ اس میں بھی ننگے نکلے تو پورا یورپ ننگا ہے، کہاں کہاں آنکھیں بند کرو گے؟ قریب آ رہی ہے یار، او مائکرو ہے شاید، آؤ آخری کوشش کر لیں۔ ہم دونوں سڑک کے کنارے کھڑے ہو گئے، مکمل اندھیرا نہیں ہوا تھا، اس کے علاوہ ہیڈ لائٹس ہمارے اوپر پڑیں، اور مائکرو ہمارے قریب سے گزری۔ ہمارے ہاتھ بے اختیار اٹھے اور مائکرو تھوڑی دور جا کر رک گئی۔ ننگے ہی ہیں سالے، سردارے بولا۔ ہے، کم آن، مائکرو نے آواز آئی، اور سردارے بے اختیار ان کی طرح دوڑا۔ سردارے، میں نے عقب سے اسے پکڑ لیا۔ روک لی ہے یار، جلدی کر، آواز دے رہے ہیں۔ تو گونگا ہے سردارے، میں نے سرزنش والے انداز میں کہا۔ او سوری، سردارے ٹھٹک گیا۔ بہرحال میں مائکرو کے پاس پہنچ گیا، مائکرو کا دروازہ کھول دیا گیا تھا۔ ویرونا، پوچھا گیا، لہجہ فرینچ تھا۔ ہاں جناب، میں نے زور زور سے گردن ہلائی۔ کم آن، کہا گیا، اور ہم خوشی سے اچھل پڑے۔ مائکرو میں پہلے ہی جگہ نہیں تھی، ضرورت سے زیادہ لوگ تھے اور ایک دوسرے پر ٹھنسے ہوئے تھے۔ کسی نے میری کمر میں ہاتھ ڈال کر خود پر کھینچ لیا، اور میں بے ساختہ بیٹھ گیا۔ یہی سلوک شاید سردارے کے ساتھ ہوا تھا۔ مائکرو ایک جھٹکے سے آگے بڑھ گئی، اور اس کے ساتھ ہی سردارے کے حلق سے ایک آواز نکلی۔ میں نے چونک کر صورتحال معلوم کرنے کی کوشش کی، تب میں نے دیکھا سردارے ایک تندرست و توانا عورت کی گود میں بیٹھا تھا، خود میں بھی کسی مرد کی آغوش میں تھا۔ یہ سب ہپی تھے اور بڑے مست نظر آ رہے تھے۔ چھوٹی سی مائکرو کو انہوں نے ٹرک بنا رکھا تھا، اس میں بے حساب سامان ٹھوسا ہوا تھا، اور وہ لوگ بھی بے حد حساب تھے۔ پتہ نہیں چلتا تھا کتنے مرد تھے اور کتنی عورتیں۔ خودکشی کرنے نکلے تھے؟ میرے مشفق نے پوچھا۔ پرانی بات ہے، لیکن موت نے تعاون نہیں کیا۔ آج رات ضرور تعاون کرے گی، وہ دیکھو بائیں سمت، لیکن شیشے بند ہیں۔ اس نے آخری سوال کیا اور سے کیا تھا۔ ہاں، جواب ملا، لیکن میں بائیں طرف دیکھنے لگا۔ وہ چمکدار آنکھیں نظر آئیں اور پھر غائب ہو گئیں۔ ہیڈ لائٹس کی زد میں ایک دھاری دار بدن آ گیا تھا۔ یہ کیا تھا؟ میں نے پوچھا۔ چیتا، میرے مشفق نے سکون سے جواب دیا، اور میں ایک لمحے کے لیے سن ہو گیا۔ نہ جانے سردارے کی کیا حالت تھی، میں دیکھ نہیں سکا تھا۔
تم لوگ غالباً وینس سے آ رہے ہو؟ ہاں، راستے کے بارے میں تم نے معلومات نہیں حاصل کی ہوگی، ورنہ لوگ تمہیں اس علاقے کے بارے میں ضرور بتا دیتے۔ یہاں کے چیتے بے حد خونخوار ہوتے ہیں۔ نہ ہی تم نے اس سڑک پر ابتدا میں لگا ہوا بورڈ پڑھا ہوگا جس پر لکھا ہے کہ کاروں کے شیشے بند رکھیے۔ بس بس مسٹر، میرے ساتھی کا ہارٹ فیل ہو جائے گا، میں نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، اور گاڑی میں ایک زبردست کہکا گونج اٹھا۔ سردارے بھی چھینپے ہوئے انداز میں ہنسا۔ اب تم دونوں اپنا تعارف کرا دو، ویرونا پہنچ کر ہم سب بھی اپنا تعارف کرا دیں گے۔ میرا نام سیرو ہے اور میرا ساتھی جوزف پنٹو ہے۔ ہمارا تعلق برطانیہ کے ایک دیہی علاقے سے ہے، میں نے کہا۔ ہاں، صورت سے ہی برطانوی معلوم ہوتے ہو، لیکن تمہارا ساتھی وہ بولنے سے محروم ہے۔ اوہ، اس عورت نے گہری سانس لے کر کہا جس نے اپنی گود میں سردارے کو بٹھایا ہوا تھا۔ سردارے کا چہرہ ہونک ہو رہا تھا اور عورت اس کی کمر پر ہاتھ پھیرنے لگی۔ رات کی تاریکی کی وجہ سے ان کی شکلیں صاف نظر نہیں آ رہی تھیں، لیکن دوران سفر پتہ چل گیا کہ سب کا سب زندہ دل ہیں۔ ان پر عام ہپو کی طرح جموں تاری نہیں ہے، بلکہ وہ کہکے لگانا جانتے ہیں۔ خوب لطیفے ہوتے رہے۔ مائکرو کے اندر ہی اس دھنسے ہوئے ماحول میں چرس کے دم لگائے گئے اور مائکرو میں چرس کی سڈان پھیل گئی، خاص طور سے اس کے شیشے بند تھے۔ ہمارے دم گھٹنے لگا، لیکن وہ مست تھے۔ ہمیں بھی سگریٹ پیش کی گئی۔ ایک گھونٹ نہ لینا آداب کے خلاف تھا، اس لیے میں نے اور سردارے نے بھی 2-3 کش لیے، لیکن ہم خدا سے دعا مانگ رہے تھے کہ جلدی سفر ختم ہو جائے۔ تب کسی شریف انسان کو احساس ہو ہی گیا۔ چھوٹے شیشے کھول دو، ہوا بند ہو گئی ہے۔ اور چھوٹے شیشے کھول دیے گئے۔ کسی قدر جان میں جان آئی۔ بہرحال رات قاصفی ہو گئی تھی جب ویرونا کی روشنیاں ٹمٹماتی ہوئی نظر آئیں۔ بڑی خوشی ہوئی ان کے ٹمٹمانے چراغوں کو دیکھ کر۔ جولیٹ کی جنت نزدیک آ گئی اور آبادی سے دور ایک عمدہ سرسبز مقام پر مائکرو روک دی گئی، اور پھر مائکرو کے سارے دروازوں نے انسان اگل دیے۔ سب باہر نکل آئے۔ بلا شبہ کوزے میں دریا بند تھا۔ 18-19 کے قریب ان کی تعداد تھی۔ 2 ہم تھے اور پھر ان کا سامان، جن میں خیمے وغیرہ شامل تھے۔ ہم ویرانوں کے باسی شہر کے گہما گہمی سے ہمارا تعلق۔ یہ ویرانے ہمارے لیے مناسب ہیں، جہاں تہذیب کے پجاری نہیں ہوتے۔ کیا خیال ہے؟ نہیں دوستو، کیا تم اس وقت یہاں جانا پسند کرو گے؟ اگر تمہارے نزدیک ایک رات کی جگہ نکل آئے تو، میں نے کہا۔ زمین آزاد ہے، دیوان اس پر حقوق جتاتے ہیں، اس کی حیثیت کون بدل سکتا ہے؟ وہ اس کے لیے خون بہاتے ہیں، مارتے ہیں، مر جاتے ہیں، اس کو اپنے زیر نگین سمجھتے ہیں، لیکن زمین آزاد ہے، وہ ان پر ہنستی ہے، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، وہ اپنی جگہ قائم رکھتے ہیں۔ زمین کے جس ٹکڑے پر تم سما سکتے ہو، آج کی رات وہ تمہارا ہے، کل بھی چاہو تو وہ تمہارا رہے گا، اس کا کام ہی بوجھ سنبھالنا ہے، سوچ سنبھال لے گا، ایک فلاسفر نے کہا۔ شکریہ دوستو، میں نے کہا۔ باقی لوگ ہمیں کھڑے کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ہم دونوں نے ایک صاف ستھری سی جگہ تلاش کی۔ ان سے الگ آ کر سردارے نے ایک گہری سانس لی۔ مر گئے یار، اس نے تھکے تھکے انداز میں کہا۔ بچ گئے ہو میری جان، ورنہ چیتوں سے جنگ کرنے کا تجربہ نہ ہے تمہیں اور نہ ہی مجھے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہم سے واقعی غلطی ہوئی تھی، ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ آخر ہمارے علاوہ سڑک پر کوئی اور پیدل کیوں نہیں چل رہا، سردارے نے کہا۔ بہرحال بچ گئے، بڑی بات ہے۔ اور پھر تم نے تو سفر کے مزے لوٹے ہیں۔ خاک مزے لوٹے ہیں، دم گھٹ گیا، لیکن اس نے بڑی محبت سے تمہیں آغوش میں بٹھایا ہوا تھا۔ یقین کرو نواز، میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھی، سردارے نے جھینپے ہوئے انداز میں کہا، اور بھی باہر بات ٹالنے کے لیے بولا۔ بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا سامان نکال لو۔ میں نے اس کی حالت بھانپ لی تھی اور پھر ہم نے کھانے پر مشغول ہو گئے۔ دوسرے لوگ اتنے تھے کہ ان سے کھانے کے بارے میں نہیں پوچھا جا سکتا تھا، چنانچہ ہم نے خاموشی سے کھانا کھایا۔ دوسری طرف وہ لوگ خیمے گاڑ چکے تھے اور اب دوسرے کاموں میں مشغول تھے۔ ہم اسی جگہ بیٹھے رہے تو سردارے کچھ سوچتے ہوئے بولا۔ تم نے مجھے گونگا کیوں بنا دیا نواز؟ اس لیے کہ تمہارے اوپر کسی کو شبہ نہ ہو، تم نے خود ہی کہا تھا کہ انگریزی تمہاری زیادہ بہتر نہیں ہے۔ بڑی مشکل ہو جائے گی۔ وہ کس سلسلے میں؟ یار اگر کوئی پھنس گئی تو۔ اوہ، میں نے تمیز سانس لی۔ فکر نہ کرو، آنکھوں کی زبان پوری دنیا میں رائج ہے، تمہیں دقت نہ ہوگی۔ اور رات میں کیا ہوگا؟ سردارے نے اس بے ساختہ انداز میں کہا کہ میری ہنسی نہ رک سکی۔ سردارے نے گردن ٹیڑھی کر لی تھی۔ رات میں اشاروں کی زبان چلتی ہے۔ چھڈ یار، میں پنجابی تے اردو دے علاوہ اور کوئی زبان نہیں جانتا۔ سردارے برا سا منہ بنا کر بولا۔ اسی وقت دوسری طرف سے آواز آئی۔ ہائے سیسرو، پنٹو، ادھر آ جاؤ، ادھر اکیلے کیا کر رہے ہو؟ آؤ، میں نے کہا، اور میں اور سردارے اٹھ کر ان کی طرف چل پڑے۔ وہ لوگ بھی شاید ضروریات سے فارغ ہو گئے تھے۔ خاص قسم کی مشتیں روشن تھیں جو ہوا سے نہیں بجھتی تھیں۔ خیمے ایک دائرے کی شکل میں لگائے گئے تھے، بہت نیچے خیمے تھے، بس اس انداز کے کہ آدمی سو سکے۔ اس سے ان کا نہ ہونا بہتر تھا۔ اب تعارف ہو جائے۔ کیا تم رات کو سونے کے عادی ہو؟ نہیں، رات سونے کے لیے نہیں ہوتی، میں نے جواب دیا۔ ہرے شنکر، ہرے رام، ایک نعرہ لگایا اور چاروں طرف سے یہی آوازیں آنے لگیں۔ پھر وہ سب ایک لائن سے کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنا اپنا تعارف کرایا۔
لوکس اس گروہ کے سربراہ کی حیثیت رکھتا تھا، جو اچھا خاصا خوبصورت اور سمارٹ نوجوان تھا، لیکن اس نے اپنی شخصیت گرد آلود کر لی تھی۔ بہرحال یہ عام آوارہ گردوں کی طرح گنگلے نہیں تھے، ان کے پاس خاصا سامان تھا اور سب کے سب خوشحال تھے۔ پھر وہ سب ہم سے گفتگو کرنے لگے، وہ ہمارے بارے میں پوچھ رہے تھے اور میں نے ان سے جو گفتگو کی، اس سے سردارے کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ میں نے اسے گونگا بننے کی ہدایت کیوں کی تھی۔ وہ لوگ ہماری طرف سے پوری طرح مطمئن تھے اور پھر ان کا خاص مشغل شروع ہو گیا اور چرس اور دوسری منشیات تبرک کی طرح ایک دوسرے کو تقسیم کی گئی۔ ہمارے حصے میں بھی کچھ آیا، ہمارے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، لیکن نشہ دور کرنے والی گولیاں میں جان سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ تمام لوگ تھکے ہوئے مسافروں کی طرح مختلف کونوں میں بیٹھ گئے اور اس کے بعد دم لگنے لگے، غم مٹنے لگے۔ ہم بھی ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ کیا خیال ہے سردارے، پیو گے؟ تھوڑی بہت، ان کا ساتھ تو دینا پڑے گا، سردارے نے کہا۔ برداشت کر لو گے؟ ہاں ہاں، کیوں نہیں، سردارے نے سینہ پھلا کر کہا اور میں نے گردن ہلا دی۔ چنانچہ ہم دونوں بھی ان کے ساتھ دینے لگے۔ رات آہستہ آہستہ بیتتی رہی اور پھر لوکس کھڑا ہو گیا۔ زندگی، اس نے ایک ہاتھ اٹھا کر کہا اور دور کہیں میں ڈولن کے تار چھڑ گئے۔ کسی طریق رات کی مانند اداس اور خاموش زندگی۔ کیوں؟ سانسوں کے بوجھ تلے سسکتے ہوئے اجسام۔ یہ سانسیں ہم نے ان پنجروں سے مسلط نہیں کی ہیں، ہمارا وجود ہمارا تابع ہے۔ ہم تو دنیا میں آتے ہوئے روئے تھے، ہمیں یہ دنیا قبول نہیں تھی، پھر کیوں ہم اس جہنم میں دھکیل دیا گیا؟ جہنم کے باسیوں، زندگی کا سوگ مناؤ، زندگی کی انفریت پر ہنسو، کہکے لگاؤ، بھلا دو اپنا وجود۔ اٹھو، زندگی کے خلاف جہاد کرو، ہم زندگی کے دشمن اول ہیں۔ آؤ، زندگی کو بھول جائیں، نغمہ سرائی کرو، شور مچاؤ۔ ای آ آ ہو، چاروں طرف سے آوازیں ابھریں۔ نشے میں ڈوبے ہوئے مست ہو گئے تھے، رقص شیطانی جاری ہو گیا۔ زندگی کا مذاق اڑانے والے تہذیب و انسانیت کے بوجھ سے آزاد ہو گئے، لباس اتار دیے گئے، آدمیت کے ہر تصور کو ذہن سے چھٹک دو۔ میں اور سردارے ایک کونے میں سمٹے ہوئے تھے۔ میرے لیے تو یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، لیکن سردارے کے لیے یہ ماحول شاید اجنبی تھا۔ وہ منہ پھاڑے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ چڑھ گئی شاید، وہ آہستہ سے بڑبڑایا۔ پہلی بار یہ ماحول دیکھ رہے ہو؟ میں نے پوچھا۔ ہاں یار، عجیب مخلوق ہے، سردارے نے کہا اور میں ہنسنے لگا۔ اسی وقت کسی کی نگاہ ہم پر پڑی۔ ارے تم وہیں بیٹھے ہو؟ کیوں، زندگی کے خلاف صف آرا نہ ہوگے؟ آؤ ہم میں شامل ہو جاؤ، ہم زندگی سے جنگ کر رہے ہیں، آؤ۔ بہت سے لوگ ہماری طرف لڑکے۔ میں کپڑے نہیں اتاروں گا، سردارے بکھلائے ہوئے انداز میں کھڑا ہوا۔ پھاڑ دیں گے یہ لوگ؟ ارے تو کچھ کرو، بچاؤ، سردارے نے کہا، لیکن غول بیابانی ہمارے سروں پر پہنچ گیا۔ ایک نوجوان نے سردارے کا، دوسرے نے میرا ہاتھ پکڑ کر کھینچا۔ آؤ نا میری جان، کیا سوچ رہے ہو، آؤ۔ کسی لڑکی کی آواز ابھری اور سردارے بکھلاہٹ میں بے تک انداز میں اچھلنے لگا۔ لوکس نے میری کمر میں ہاتھ ڈال دیے اور اچھل رہا تھا۔ گٹار نہیں ہے تمہارے پاس لوکس؟ میں نے پوچھا۔ ہے، کیا تم بجاؤ گے؟ ہاں، میں تمہیں نغمے سناؤں گا۔ ہے مچسنے، گٹار لاؤ، لوکس نے چیخ کر کہا اور چند لمحات میں ایک عمدہ گٹار میرے ہاتھوں میں پہنچ گیا۔ ان بے ہنگ وحشیوں سے بچنے کی یہی ترتیب میرے پاس آئی تھی۔ میں نے ان سے اس وقت کے موڈ کو مد نگاہ رکھتے ہوئے ایک سوئس نغمہ چھیڑ دیا جو زندگی سے بھرپور تھا۔ ایک لمحے کے لیے سب رک گئے، سب نے حیرت سے مجھے دیکھا اور پھر رقص جنون شروع ہو گیا۔ میں بچ گیا تھا، لیکن سردارے کی بری حالت تھی۔ اس وقت ایک لڑکی اسے دبوچے ہوئے بیٹھی زبردست چسپ پلا رہی تھی۔ سردارے بحالت مجبوری چرس کے دم لگا رہا تھا۔ ویسے اس کے چہرے کی بوکھلاہٹ حیا تھی۔ ناچنے والے بے خود ہو کر گرتے رہے، گر کر اٹھتے رہے۔ ایک نغمے کے بعد میں نے دوسرا نغمہ چھیڑ دیا اور رات گزرتی رہی۔ ویرانے چیخ رہے تھے، چاند فاصلے طے کر رہا تھا اور بے سود ہونے والے بے سود ہو رہے تھے۔ اب بہت کم لوگ رہ گئے تھے جو ہوش میں تھے۔ تب میں نے گٹار رکھ دیا اور الٹے سیدھے پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھنے لگا۔ سردارے خدا جانے کہاں تھا، میں نے اسے تلاش کیا اور عجیب حال میں دیکھا۔ وہ ایک لڑکی کے سینے پر سر رکھے پڑا تھا۔ سردارے، میں نے اسے جھنجھوڑا۔ ڈولی چڑھ ویا ماریا ہیر چکا، سردارے کے منہ سے آواز نکلی۔ دھت تیرے کی، میں نے جھک کر اسے اٹھایا اور پھر گھسیٹتا ہوا ایک طرف لے گیا۔ ایک الگ تھلگ جگہ سردارے کو لٹا کر میں نے ماحول پر نگاہ ڈالی۔ بہت سے حسین برہنہ جسم میری نگاہوں کے سامنے پڑے تھے۔ میں اس کل مرد کا شہنشاہ تھا، یہ سب میرے رحم و کرم پر تھے۔ اس وقت جسے چاہا اٹھا لاتا، لیکن میں مردہ خور نہیں تھا، میں زندہ جانوروں کے شکار کا عادی تھا۔ چنانچہ میں بھی سردارے کے ساتھ لیٹ گیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔ دوسری صبح حسب معمول تھی۔ رات کو جشن منانے والے اپنا سب کچھ کھو چکے تھے اور انہیں اپنے لٹنے کا احساس تھا۔ سردارے اپنا گھٹنوں میں سردیے سو رہا تھا۔ بہت سے لوگ جاگ گئے تھے اور نئے لباس پہن لیے۔ سردارے، میں نے سردارے کو جھنجھوڑا۔ کون ہے، سونے دو، سردارے کروٹ بدل کر بولا۔ اٹھ جا یار، یہ ہمارا گھر نہیں ہے۔ سردارے چونک پڑا، پھر اس نے آنکھیں کھول کر مجھے دیکھا، پربا جوار کے ماحول کو دیکھا اور پھر مایوسی کی گہری سانس لے کر اٹھ گیا۔ بیٹھنے کے بعد اس نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا۔ کیوں؟ سر چکرا رہا ہے؟ رات کی حرکتیں یاد ہیں؟ بکواس نہ کر۔
सरदार खालिद पंजाबी अंदाज में बोला। क्यों? मैं हंसते हुए पूछा। खुद बच गया और मुझे फंसा दिया। इस साले ने न जाने क्या पिला दिया था, हलक तक कड़वा हो रहा है। और जनाब इस साली के सीने पर सर रख के सुकून से सो रहे थे। अबे नहीं, सितारे हैरत से बोला। जी हाँ, मैं आपको उठाकर लाया था। माफ़ी चाहता हूँ यार, वाकई बहुत बुरा हूँ। खुद मैं किस हाल में था? ठीक ही थे। नवाज इन लोगों को क्या हो गया? रात को ये बहुत खुश खुरम थे। आहिस्ता आहिस्ता सबको समझ में आ जाएगा, मैंने कहा और सितारे खामोश हो गया। रात के खुमार से टूटे हुए लोगों में आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी की लहरें दौड़ने लगी। लोकस ज़रूरियात से फारिग होकर मेरे पास आ गया। ससरू, उसने मध्यम आवाज़ में कहा, तुम एक बाकमाल इंसान हो, कहाँ तक हमारा साथ दे सकोगे? तुम्हारा क्या प्रोग्राम है लोकस? मैंने पूछा। हम आवारा गर्दों के भी कोई प्रोग्राम होते हैं, जहाँ तक जा सके जिधर मुँह उठ गया। ठीक है, क्या मैं तुम्हारे लिए एक बोझ नहीं बन जाऊँगा? मैंने पूछा। नहीं दोस्त, इंसान इंसान पर कभी बोझ नहीं बनता, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम गिटार बहुत अच्छा बजाते हो, मेरे सारे साथी तुम्हें पसंद करने लगे हैं। मैं तुम्हारे साथ हूँ जहाँ तक भी साथ दे सका। गुड, वेरी गुड, ये बात तय रही। हाँ, लेकिन एक शर्त है। क्या? तुम्हारे साथ खाने पीने का सामान है, मैं भी इसमें शरीक हो जाऊंगा, लेकिन इसकी कीमत अदा करके। क्या तुम्हारे पास करेंसी है? हाँ, अगर है तो दे देना, ना हो तो हमारे ऊपर बोझ न बनना, लोकस ने कहा और मैंने जेब से नोटों की गड्डी निकालकर उसके हाथ में थमा दी। लोकस ने गहरी निगाहों से मुझे देखा था, फिर उसने गहरी सांस लेकर गड्डी जेब में डाल ली और आगे बढ़ गया। मैंने भी सोचा था कि इन लोगों का साथ जहाँ तक रहे ठीक है, और फिर मेरी लाइन के लोग हैं, मेरे काम में भी मुआवन होंगे। लोकस ने फौरी तौर पर मेरे लिए एक खैमा मुहैया कर दिया। क्या ख्याल है नवाज, इन लोगों से क्या काम बन सकता है? बस देखते रहो मेरी जान, बिल्कुल आज़ाद रहो, इस ज़िंदगी से लुत्फ़ उठाओ, खुल खेलो इन लोगों से। मैंने कहा। ओके चीफ। और वो मैं सरदारी ने जीपे हुए अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। लड़कियाँ? हाँ, उसने गर्दन हिला दी। इनमें मेरी कोई रिश्तेदार नहीं है, मैंने कहा। ओ जियो मेरे लाल, सरदारी ने मुझसे लिपट गया। अब एक गूंगे तो ख्याल नहीं रखेगा, मैंने उसे छेड़ते हुए कहा। ओ उप आइंदा, बस आइंदा, सरदारी ने जल्दी से मुंह बनाकर कहा और मैं हंसने लगा। दोपहर के बाद लोकस ने अपने आदमी को खैमा उखाड़ने का हुक्म दिया और तेजी से काम होने लगा। चीफ, मुझे फिर किसी की गोद में सफ़र करना पड़ेगा? जाहिर है, ये सफ़र तो इसी तरह रहेगा, मगर मेरा ख्याल है मिलान पहुंचकर हम ट्रेन से सफ़र करेंगे, आखिर टिकट खरीदे हैं। ठीक है, मैंने गर्दन हिला दी और एक बार फिर हम इसी माइक्रो में ठुंसना पड़ा, लेकिन सरदारी की किस्मत के साथ इस बार मेरी किस्मत भी चमक उठी थी। इससे कभी किसी लड़की ने खास तौर पर मुझे लिफ्ट नहीं दी थी, और यह पहला गिरोह था जिसकी लड़कियों ने मेरा गिटार सुनने के बावजूद मेरी तवज्जो नहीं दी थी। न जाने क्यों, वैसे मैं किसी गलतफहमी का शिकार नहीं था। हम मर्द थे, कभी हैकल और बहरहाल उनमें शामिल हो गए थे, इसलिए लड़कियों ने हम कम जगह इस तरह पूरी की थी कि वो किसी न किसी की आगोश में बैठ गई थी। सरदारी और मैं करीब करीब बैठे थे और हमारी गोद में जो लड़कियां बैठी थीं वो खासी थीं। सॉरी डियर, लेकिन मजबूरी, सरदारे की साथी लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा और सरदारे बेबसी से मुंह खोलकर रह गया। उसने गुस्सीली निगाहों से मेरी तरफ देखा। ओह, मुझे मालूम है, इस ट्रेजेडी के बारे में मुझे मालूम है, लड़की हमदर्दी से बोली और सरदारे दांत पीसने लगा। मुझे हंसी आ रही थी। मेरी गोद में बैठी हुई लड़की इस आराम से दराज थी जैसे किसी आरामदा कुर्सी पर बैठी हो। उसे अभी तक मेरा एहसास नहीं हुआ था, लेकिन आखिर कहाँ तक खामोश रहती। एक बार उसने मेरी तरफ देखा और मुस्कुरा दी। हेलो, उसने कहा। हेलो, मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा। मेरा नाम याद है? लोसेला। थैंक यू, वैसे गिटार बजाने में तुम अपनी मिसाल नहीं रखते। अब मेरी तरफ से शुक्रिया। ओह, वो हंस पड़ी, फिर झुककर मेरे कान में बोली, तुम्हारा जिस्म बहुत खूबसूरत है। इसका बहुत शुक्रिया। दिलचस्प भी हो, उसने गौर से मुझे देखते हुए कहा। तुम्हारा साथी कौन है? मैंने पूछा। गैरून। क्यों, शौहर है तुम्हारा? ओह नहीं, सिर्फ साथी है, काफ़ी ताकतवर है, मेरी तरह तवज्जो दी तो मुझे कत्ल कर देगा। अरे नहीं, वो इतना सख्त दिल नहीं है। वो हंस पड़ी, फिर मेरी गर्दन में हाथ डालकर बोली, आज रात मैं तुम्हारे साथ गुजारूंगी। ज़रूर, बशर्ते कि तुम्हें इस पर भरोसा हो। वो सिर्फ दिन का साथी है, रात को वो पेंथेलिन के 2 इंजेक्शन लेकर सर के बल खड़ा हो जाता है। ओह, तब ठीक है, मैंने हंसते हुए कहा। वो भी हंसने लगी। तुम अंग्रेज़ लोग बहुत बुज़दिल होते हो, उसने हंसते हुए कहा। हाँ, हम अंग्रेज़ लोग वाकई बुज़दिल होते हैं, मैंने एक तवील सांस लेकर बोला। सरदारे अभी गुस्सैले अंदाज में मेरी तरफ देख रहा था। जाहिर है वो हमारी गुफ्तगू सुन रहा था और उससे खुद उसे सके खामोश रहना था, जबकि उसके साथी उससे बातें करने की ख्वाहिशमंद थी। सफ़र चूँकि दोपहर के बाद शुरू किया गया था, इसलिए रात होने में हम मिलान न पहुँच सके और रास्ते में ही रात हो गई। इलाका ये भी खूबसूरत है, एक मुनासिब जगह पड़ाव डाल दिया। शाम ही से बादल घर आए थे। लोकस ने बादलों की तरफ देखते हुए कहा,
میلان کی سرحد شروع ہو گئی ہے. یہ میلان بارشوں کا شہر کہلاتا ہے. ممکن ہے بارش شروع ہو جائے اس لیے خیمے نشیب میں نہ لگائے جائیں اور اس بار خیمے دور دور صرف اونچی جگہوں پر لگائے گئے تھے. بادلوں نے ماحول کو نم کر دیا تھا. چنانچہ موسم کے پیش نگاہ آج کی تفریحات جلدی شروع ہو گئی. لوکس نے بڑے پیار سے گٹار میرے ہاتھ میں تھما دیا اور میں نے موسم کے لحاظ سے خوبصورت نغمہ چھیڑ دیا. لسیلا میرے قریب کھڑی تھی. سردارے بھی ناخوش نہیں تھا کیونکہ اس کے پاس بھی ایک لڑکی موجود تھی. یہ وہ تو نہ تھی جو دن میں اس کے ساتھ ہی نہ جانے کس طرح سردارے کا اس دوسری لڑکی سے تعارف ہوا تھا. بہرحال نغمہ جاری تھا. ابھی جنون پیدا نہیں ہوا تھا. ہپی نوجوان بڑی دلچسپی سے گٹار سن رہے تھے. اچانک لوکس نے ہاتھ اٹھایا. رک جاؤ رک جاؤ، وہ عجیب سے انداز میں چیخا اور میں رک گیا. ماحول جاگ پڑا اور جب ماحول جاگ پڑا تو ہم نے موٹر سائیکلوں کی آوازیں صاف سنی. بہت سی موٹر سائیکلوں کی آوازیں تھیں. کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا. نہامپسن، لوکس نے بھاری آواز میں کہا. یہ کیا ہوتا ہے؟ او احمق، وہ تھامسن ہے. ہم سخت خطرے میں ہیں، لوکس نے چاروں طرف دیکھتے ہوئے کہا اور پھر بہت زور سے چیخا. تم سن رہے ہو؟ تھامسن ہے. تھامسن؟ ہپو کا سارا نشہ ہرن ہو گیا. سب کے سب پریشانی سے کھڑے ہو گئے. میں اور سردارے حیران ان کی شکلیں دیکھ رہے تھے. اب کیا ہوگا؟ اس نے ہمیں یقیناً دیکھ لیا ہوگا. لوکس؟ بالآخر میں نے اس کے پاس پہنچ گیا. میں نے اس کا بازو پکڑا. آخر یہ تھامسن کیا بلا ہے؟ ویرونا کے خونخوار چیتوں سے زیادہ خونخوار ہے. ایک آوارہ گرد لٹیرا. مجھے افسوس ہے دوست اگر تم اسے نہیں جانتے. وہ ایک خونی جلاد ہے. مگر باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے. مجھے افسوس ہے. تمہیں اس وقت اپنی حفاظت خود کرنا ہے. پھر وہ دوڑتا ہوا ایک طرف بڑھ گیا اور اپنے آدمی سے مخاطب ہو کر بولا. کیا خیال ہے دوستو؟ چھپنے کا وقت بھی نہیں ہے. جنگ کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کا سامنا کرو گے؟ نہیں نہیں، ہم اس کا سامنا نہیں کریں گے. وہ دیوانہ ہے، جلاد ہے. ہپی نوجوانوں نے بزدلی کا اعتراف کر لیا. تو پھر بھاگ جاؤ، جلدی کرو. سب کچھ یوں ہی چھوڑ دو، لوکس نے کہا اور بھگدڑ مچ گئی. اور تھوڑی دیر کے بعد وہاں صرف میں اور سردارے کھڑے تھے. موٹر سائیکلوں کی روشنی اب خیموں پر پڑ رہی تھی. آؤ سردارے، میں نے کہا اور ایک خیمے کی آڑ میں ہو گیا. سردارے نے میرے حکم کی تعمیل کی. موٹر سائیکلوں نے ایک دائرے کی شکل میں ہمیں گھیر لیا. پھر ان کے آنے والوں روشنیاں جلتی رہیں اور موٹر سائیکلوں سے نیچے اترا. روشنی میں نے طویل بالوں والے دراز قد ہپوں کو دیکھا. سب کے سب شکلوں سے وحشی لگ رہے تھے. چست کپڑوں سے بھرے ہوئے سینوں کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ان میں دراز قد عورتیں بھی شامل ہیں. یہ آخر ہیں کیا بھلا؟ سردارے نے آہستہ سے کہا. لٹیرے، ان کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے؟ لا حول ولا قوت. پھر ہم ان سے چھپے ہوئے کیوں ہیں؟ سردارے اکڑ کر بولا. کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو؟ ارے ان کی ایسی کی تیسی. سردارے آگے بڑھتے ہوئے بولا لیکن میں نے اس کا بازو پکڑ لیا. انتظار کرو سردارے، میں نے آہستہ سے کہا اور وہ میری شکل دیکھ کر رک گیا. آنے والے چاروں طرف دیکھ رہے تھے. پھر ایک خوفناک حد تک گونجدار آواز والے شخص نے منہ کے سامنے ہاتھ رکھ کر امریکہ لہجے میں کہا. ہے، جہاں بھی ہو باہر نکل آؤ ورنہ چٹانوں میں چاروں طرف گولیاں برسیں گی اور تم سب جہاں ہو وہیں ڈھیر ہو جاؤ گے. میں صرف 10 تک گنتی گنوں گا. 1 2 3 4. اس نے گنتی شروع کر دی اور پھر اس کے مسلح ذاتی پوزیشن بدلنے لگے. 2 آدمی ہماری طرف بھی آ رہے تھے. میں نے سردار کا شانہ دبایا. سردارے. گرینڈ چیف، سردارے نے بے خودی سے بولا. آواز نکل گئی تو کام خراب ہو جائے گا. پنجاب کی قسم، آواز نکل گئی تو سردارے کی گردن کاٹ لے گا اپنے ہاتھوں سے. سردارے کی سرگوشی سنائی دی اور مجھے یہ آواز بڑی عجیب سی لگی. کیسی زبردست خود اعتمادی تھی ان الفاظ میں. آنے والے ہمارے نزدیک آ گئے. خوفناک شخص کی گنتی 7 تک پہنچ گئی تھی اور مجھ سے قبل سردارے کسی عقاب کی طرح چمٹا. جو کچھ اس نے کہا تھا وہی کر دکھایا. بلا شبہ میرے کانوں نے کوئی آواز نہیں سنی تھی. خود میرا شکار بھی میرے بازوؤں میں تھا. ایسا شاندار داؤ مارا تھا میں نے کہ اس کی جسامت رکھی رہ گئی. بطخ کی طرح ایک آواز اس کے حلق سے نکلی. البتہ اس کے پاؤں ہاتھ پٹکنے کی آواز اس سناٹے میں ضرور سن لی جاتی اگر اسی وقت لوکس کی آواز اس طرف وہ لوگ متوجہ نہ ہوتے. پارٹ نمبر 1 اختتام پذیر ہوتا ہے. ناول نروان کی تلاش کا بقیہ حصہ پارٹ 2 پہ سماعت فرمائیے.